अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पुलिस का तस्वर हमारे माशरे में दो तरह समझा जाता है। एक ये कि इनसे लोगों को डर बड़ा लगता है, हालांकि ये सिक्योरिटी के लिए होते हैं, मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ लोग इनसे डरते हैं। दूसरा जो पुलिस से एक तस्वर जुड़ा है वो ये होता है कि खून बहाते हैं। ये ज़ाहिर है मुजरमों का, मुजरम भी डरते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे जैसे मुआशरे में कुछ शरीफ भी डरने लग जाते हैं। तो लेकिन कुछ लोग अपने अपने महकमों में ऐसे भी होते हैं, उनका नाम, उनका काम, उनका किरदार, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी एबिलिटी वो इतनी मुमताज़ होती है कि वो पूरे यानी अपने एक डिपार्टमेंट में अपनी एक मुनफरद हैसियत मनवा लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब इमरान अब्बास चद्दड़ साहब। आप SSP हैं इन्वेस्टिगेशन सरगोदा में, फ़िलहाल सर्विसेज आप कर चुके हैं शेखुपुरा में, लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, CIA में रह चुके हैं। और असल में यानी अगर आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी को देखा जाए तो उसमें आपका नाम और काम वो महकमा भी मानता है और मुतलका जो लोग जानते हैं वो आपकी एक प्रोफेशनलिज़म और कमाल का प्रोफेशनलिज़म उसके कायल हैं। बड़े ही माशाल्लाह नेक नाम और दयानतदार एक पुलिस अफसर होने की शोहरत रखते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं वो बड़ा मुनफरद है, वो बड़ा ख़ास है। यानी मैं चद्दड़ साहब से बैठा था तो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा जी दो तस्वर होते हैं पुलिस के और आपने दोनों को उल्ट दिया। एक ये कि लोग डरते हैं, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप बच्चों के साथ बैठे हैं, मुस्करा रहे हैं और यानी वो बड़ी मोहब्बत बांटने वाली शख्सियत। और फिर ख़ास तौर पर कुरान कहता है कि किसी ने अगर एक इंसान की जान बचा ली तो गोया पूरी इंसानियत को उसने बचा लिया। तो आप अब तक कई जानें बचाने का, खून देकर जानें बचाने का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बनाया है। 1.5 लाख तकरीबन खून की बोतल डोनेट करने का, अरेंज करने का, आगे थैलेसीमिया के पेशेंट्स तक नन्हे मुस्कुराते बच्चों तक पहुँचाने का आप ज़रिया बन चुके हैं। तो ये इतना हसास टॉपिक है और आपकी खिदमात इतनी जलील हैं इस मामले में कि ये मुआशरे को बताना बहुत ज़रूरी है। चद्दड़ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाने के लिए शुक्रिया और उन सर्विसेज के लिए शुक्रिया जो प्रोफेशनली आपने की हैं या ये जो समाजी आप एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इंसानियत बचाने का काम आप कर रहे हैं, यानी जराइम का सद्देबाब, ये भी एक माशरे की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे आगे बढ़कर ये जो आपने खून अरेंज करना शुरू कर दिया, ये आपकी ड्यूटी तो नहीं थी, कैसे इस तरफ आए? जब अल्लाह ताला ने किसी से काम लेना होता है तो उसके लिए ज़रूर कोई इसका के सबब बन जाते हैं कि वो बंदे का उस तरफ रुझान हो जाता है। अगर मैं एक सिंगल आपको वाक़या बयान करूँ इस हवाले से कि मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट कैसे हुआ और क्यों मैं ज़्यादा इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो गया, तो वो दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि एक वाक़या मैं बयान करूँगा। मैं गुजरांवाला पोस्टेड था CA में 2019 में। तो मैं अपने ऑफिस से वापस अपनी रहाइश की तरफ जा रहा था, तो रस्ते में गुजरांवाला के लोग जानते हैं एक छिछर वाली पुल है, वहाँ से मैं गुज़र रहा था तो लोगों ने एक खातून को नहर से निकाला हुआ था जो भीगी हुई थी और वो डूबने की कोशिश कर रही थी, असल में खुदकशी की कोशिश कर रही थी। लोग उसे पूछ रहे थे तुम कौन हो और तुम क्यों ऐसे कर रही हो। बीइंग पुलिस ऑफिसर मेरा भी फ़र्ज़ था, मैं रुका, उसे थोड़ा बहुत पूछा, उसकी खामोशी और उसकी जो मैं समझता हूँ कि सवालिया आंखें थी वो मैंने देखी, तो वो कोई आंसर देने के बजाय उसकी आंखों में ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैं उसे साथ एक बेकरी है वहाँ आराम से ले गया, वहाँ बैठाया, उससे पूछा कि तुम्हें क्या इशू है, तुम कौन हो और तुम क्यों खुदकुशी करना चाहती थी। जब मैंने उससे बात सुनी तो वो मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो बात थी जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो औरत बता रही थी कि मेरा बेटा आखिरी 12 साल से थैलेसीमिया की बीमारी से लड़ रहा है। मेरा हस्बैंड गरीब है, मज़दूर है, वो बिल्कुल इस बीमारी को फेस करने की उसमें सकत नहीं, लेकिन मैं मुसलसल 12 साल से अपने उस बेटे को ज़िंदगी के नए साल दिखाने के लिए, नई बहारें दिखाने के लिए कोशिश करती रही हूँ कि हर साल उसे मैं ब्लड डोनेट हर मैक्सिमम ब्लड डोनेट करवाती रहूँ, वो सर्वाइव करता रहे, वो ज़िंदा रहे, वो मेरे सामने रहे, वो बीमार रहे, लागर रहे, लेकिन ज़िंदा रहे। लेकिन मैं बड़ी कोशिश के बावजूद, बड़ी एफ़र्ट के बावजूद मैंने अब फील किया है
کہ جو اس کے ساتھ بچے جس سچویشن میں تھے، جس فزیکل کنڈیشن میں تھے، وہ کافی سارے فوت ہو گئے ہیں. اور ابھی مجھے لگ رہا ہے جیسے باقی بچوں کا مجھے ایکسپیرینس ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بھی میکسیمم 2-4 دن سروائیو کرے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے پہلے مر جاؤں. میں چاہتی ہوں کہ میں 100 دفعہ مر جاؤں، میرا بیٹا سروائیو کر جائے، لیکن میری خواہش چونکہ پوری نہیں ہونی. میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اطلاع دے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. اور دوسرا اس نے کویشچن یہ کیا کہ اب اتنے لوگ آپ اکٹھے ہو گئے ہو، اس وقت لوگ آپ کہاں تھے جب میں گلیوں میں تلے منتیں کرتی تھی، چوکوں پہ لوگوں کی ریکویسٹ کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلڈ دے دو، اور میرا بیٹا 10-12 سال کے بجائے 20-25 سال زندہ رہ سکے، وہ میرے سامنے رہ سکے. تو اس وقت کوئی تماشا نہیں تھا، اس وقت کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا، اس وقت کوئی میں سننے والا نہیں تھا. تو جب اس وقت آپ کہ میری کسی نے نہیں سنی، تو اب آپ انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ مجھ سے بات کریں یا مجھ سے پوچھیں میں کون ہوں اور ایسے کیوں کر رہی ہوں. بہرحال میں نے اس کی بات سنی، اس کو متعلقہ اس کے گھر پہنچایا، جو پاسبل تھا اس کے لیے کیا. مین وائل مجھے کچھ فاؤنڈیشن جو بلڈ ٹرانسفیوژن کا کام کرتی ہیں وہ بھی مختلف وزٹ کے لیے کہتی رہتی تھی کہ ہمارا فاؤنڈیشن وزٹ کریں. تو میں اس کی بات سن کے بعد میں میرا ذہن بنا اور میں نے 2-3 مختلف فاؤنڈیشن جو بلڈ ٹرانسفیوژن کرتی ہیں وہاں گیا. تو وہاں میں نے بے شمار اس طرح کے نظارے دیکھے، بے شمار ان والدین کے چہروں پہ وہ کرب، دکھ، اذیت دیکھا جو کسی بھی اولاد ہونے کے بعد محروم کوئی والد یا والدہ جو ہے اس کے چہرے پہ ہو سکتا ہے، اس کی چہرے پہ اذیت ہو سکتی ہے، یا وہ خدشہ، وہ پریشانی کہ میرے بچہ جو ہے وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کرے گا، اور جو سروائیو کرے گا اس کے بدلے مجھے اس کے لیے کتنی پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، کتنی کوشش کرنی پڑے گی. وہاں میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی، وہاں یہ سارے سین دیکھے. وہاں دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھ دیکھ کے تو وہ اتنے دکھ ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہاڑ بھی وہ اس میں سے اس کے سامنے ٹوٹ جائے. کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بے شمار دفعہ بھی موت آ جائے تو آ جائے، لیکن میرے بچے کو کچھ نہ ہو. یہ ساری انسانوں کی خواہش ہوتی ہے. تو وہاں میں نے کافی سارے ایسے والدین کو دیکھا جو اس بات سے پریشان تھے کہ ہمارا بچہ اگر بلڈ ملتا رہا تو 2-4 سال سروائیو کرے گا، ادروائز سروائیو نہیں کر سکے گا. اس کے بعد میں نے ٹھان لی، کیونکہ میں خود اس طرح کی اذیت سے اس سے کوئی 10-12 سال پہلے گزر چکا تھا. مجھے وہ ساری فیلنگ اپنے والی ان چہروں پہ نظر آئی. تو پھر میں نے اپنے یعنی آپ کی اولاد بھی آپ کے دیکھتے کوئی اس طرح کا مجھے ساتھ سانحہ ہوا تھا 2 دفعہ. تو میں نے پھر کمٹمنٹ کر لی کہ میں ہر حال میں اپنی انرجی، اپنی کوشش، اپنا انفلوئنس، اپنا اثر رسوخ ضرور اپنی زندگی میں استعمال کرتا رہوں گا، تاکہ یہ جو دکھ ہیں، یہ جو پریشانی ہے، یہ ان بچوں کی جو بے بسی ہے، اس کے جو اثرات ہیں اس کو میٹیگیٹ کر سکوں. اس کے بعد میں نے کوشش شروع کی اور الحمدللہ اب آپ کے سامنے ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا عمران صاحب، جب ہم میڈیا میں لفظ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ٹی وی پر تھیلیسیمیا، اس کے پیشنٹ، انہیں خون چاہیے، وہ ایک ٹپیکل سی چیز ہوتی ہے، معمول کی چیز ہوتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا ہے اس ماں کے ذریعے سے، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جن بچوں کو خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سارے والدین کے سامنے ان کی اولاد وہ ڈیتھ بیڈ پر پڑی ہوئی ہے. یعنی وہ سسک رہے ہیں اور یہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب تک زندہ رہیں گے. مجھے تھوڑا سا نا یہ بیماری کی اس کو ڈسکرائب کیجئے، کیونکہ اس طرح سے شاید پہلے کبھی ہم نے نہیں سوچا یا سنا. دیکھیں جی، اس کو میڈیکلی تو کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیان ایکسپرٹ کریں گے، لیکن جہاں مجھے پتہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے 1.5 کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کہ جو سسٹم ہے وہ ریڈ سیل نہیں بنا رہا اور اس کی بون میرو آپریشنل نہیں، اور یہ بچہ اپنے نیڈ کا، اپنی ضرورت کا، اپنی گروتھ کے لیے، نیڈ کے لیے یہ بلڈ، اس کا سسٹم جو ہے جسم ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دوسروں کے بلڈ پہ چلا جاتا ہے، دوسرے بلڈ اسے ڈونیٹ کرتے ہیں، اسے ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، وہ سروائیو کرتا رہتا ہے. یہ بہت کم ہی کیسز میں سے ہوا ہے کہ کوئی لمبے عرصے تک صرف بلڈ لے کے سروائیو کرے. اس میں بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، بڑی ادروائز ایشو بن جاتے ہیں. لینے کے بعد بھی یعنی کمپلیٹ نہیں ہوا سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو پاتا. بہت کم کیسز میں ہے کہ اگر
اگر آپ بون میرو آپریشن کروا لیتے ہیں, اگر آپ بون میرو ٹرانسفیوژن کروا لیتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے, ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, اور بیرون ملک بھی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کرواتے ہیں. وہ اس کے بعد جتنی دیر اس بچے کو زندہ رکھنا ہے اور صحت ایکٹیو رکھنا ہے, صحت مند دیر کے بعد دوبارہ بلڈ لگانا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ہر بچے کا مختلف کیس ہے. کئی بچے اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں کہ انہیں ایک مہینے میں 2 بیگ لگتے ہیں. کئی بچے اس طرح کے ہیں کہ ایک مہینے میں وہ 10 بلڈ بیگ کے جو کنزیومر ہوتے ہیں, 10 بلڈ بیگز انہیں چاہیے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں اپنے ارد گرد کہ اگر کسی کو کسی ڈلیوری کیس میں, کسی ادروائز ایکسیڈنٹ میں بلڈ کا ایک بیگ چاہیے ہو تو وہ کتنی لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے. دوست احباب, رشتہ داروں, سب میں تلاش بہت مشکل ہوتا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب کسی اس طرح کی غریب فیملی کو مستقل بلڈ چاہیے ہوتا ہے اور سم ٹائم ایک مہینے میں 10 بیگ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے, وہ کیسے اسے کو دے سکتا ہے. میں نے بے شمار ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ اس طرح کی فیملیز سے لوگ سلام دعا رشتہ داری کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہی ڈیمانڈ کریں گے. تو یہ بڑی اذیت ناک بیماری ہے. عمران صاحب, یہ بہت ہولناک چیز ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں ایک ملک میں بھی ایک ایسا پیشنٹ ہو تو پورے ملک کے لیے پریشانی ہے کہ اس بیچارے کو اتنی شاید خوراک نہیں چاہیے جتنا مہینے میں اس کو بلڈ چاہیے. تو یہ کتنے ایسے گھرانے ہیں, کتنے پیشنٹ ہیں پاکستان میں جو اس تکلیف دہ اذیت ناک مرض میں مبتلا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہ سارے ٹیکٹس, وہ سارے طریقے استعمال نہیں کیے جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اگر فگرز کی بات کی جائے تو 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب تھلیسیمیا فائٹرز پاکستان میں, پورے پاکستان میں موجود ہیں. اور اگر اس کو کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو باقی ملکوں میں, ہمارے ایرجیننگ ایران ہے, سری لنکا ہے, وہاں کوئی اس طرح کا پیشنٹ نہیں. اس کے فیکٹر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ عام طور پہ چونکہ یہ بیماری 2 مائنرز تھیلیسیمیا کے جو ہوتے ہیں سمپٹم رکھنے والے افراد, جب ان کی شادی ہوتی ہے تو میجر بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر شادی سے پہلے ان کا ٹیسٹ کروا لیا جائے, اگر 2 مائنرز کے آپس میں شادی نہ ہو, ایک کمپلیٹ صحت مند ہیلدی اور مائنر کی شادی ہو جائے تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اگر 2 مائنر کی شادی ہو جائے تو 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کا بچہ میجر تھیلیسیمیا پیدا ہوگا. ہمیں ہر حال میں میری حساب سے جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, میری گزارش ہوتی ہے کہ تمام دوست, تمام ملک کے جو لوگ ہیں وہ شادی سے پہلے ضرور ٹیسٹ کروائیں. جتنے بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیں, اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ نے. اچھا, یہ میں تھوڑا سا روک رہا ہوں جی آپ کو, کیونکہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑی سمجھانے والی بات ہے, شعور دینے والی بات ہے. تو بعض دفعہ نا جب شادی کے ساتھ کوئی ٹیسٹ ٹوٹتا ہے تو جوڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں. یہ یعنی کہ اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ سمپل ایک خون کا ٹیسٹ ہے. دیکھیں جی, بالکل سمپل خون کا بلڈ کا ٹیسٹ ہے, بالکل فری ہونا ہے. تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں گورنمنٹ نے اس طرح کے اسپیشل سیل بنائے ہوئے ہیں, وہاں ڈپارٹمنٹ جہاں کے فری آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ٹیسٹ کے بعد آپ اس کے بعد آپ کو زیادہ ڈائگنوز ہو جائے گی, اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ تھیلیسیمیا آپ مائنر ہے یا نہیں. پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب مائنر تھیلیسیمیا کے سمپٹم رکھنے والے یعنی لوگ اگر موجود ان ہیں. کی آپس میں شادیاں ہوں گی تو چانسز ہیں, خدا نہ خواستہ خدشات ہیں کہ پھر اتنے ہی بچے تھیلیسیمیا 25% چانسز ہیں کہ اگر ان کے 4 میں سے ایک بچہ تھیلیسیمیا کا میجر کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے چدر صاحب کہ اگر مائنر کوئی بندہ ہے وہ خطرناک نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جب کسی مائنر سے وہ شادی نہ کر لے تو وہ کسی اور سے شادی کرے تو یہ کافی روکا جا سکتا ہے. بالکل, اگر یہ 150 لاکھ جو ہمارے لوگ ہیں, اگر باقی 25-26 کروڑ آبادی ہے ان میں سے کسی سے شادی کر لیں تو یہ چانسز اس بیماری کے کم ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کزن میرج کا رزلٹ ہے. اگر آپ فگر دیکھیں تو اس بیماری کے جو موسٹلی وکٹم ہیں تقریباً 85% لوگ وہ کزن میرج کی وجہ سے یہ ہیں, مطلب کہ ان کا وہ فیکٹر ہے. 85% مسئلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ہمارے ہاں کزن میرجز ہو رہی ہیں. اگر یہ سارے یہ طریقے استعمال کر لیے جائیں, ٹیسٹ کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس بیماری سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. دوسرا بلڈ کی جو پاکستان کو نیڈ ساری بیماریوں میں, تھیلیسیمیا میں بھی نیڈ ہے, وہ تقریباً 35 لاکھ بیگ ہے ہر سال. لیکن اگر 1% لوگ بھی ہمارے یا 2% لوگ بھی پوری آبادی کے بلڈ دیں تو یہ نیڈ بڑے آرام سے پوری ہو سکتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ
کرنے کا ایک جو متھ قائم ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے مجھے کچھ ہو جائے گا, بلڈ ڈونیٹ کرنے سے میں ہیلدی ویک ہو جاؤں گا, یہ متھ جو ہے یہ نہیں ٹوٹ رہی. بڑی ہم کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اور اس کا آپ اینڈ رزلٹ دیکھ لیں کہ اس کا یوزر پہ کتنا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. میں نے جب سینکڑوں کیمپ لگوائے ہوں گے, اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی مجھے اس طرح کے لوگ ملے ہیں جنہوں نے 100 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اور وہ ٹھیک تھے, بالکل صحت مند ٹھیک تھے. مجھے بتانا نہیں چاہیے, میں اب تک 43 ٹائم بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہوں, اور ہر سال 3 دفعہ دیتا ہوں, اور اس میں 17 سے. ویسے چدر صاحب میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا, سن لیجئے. یعنی عام طور پر ہمارے جو بھی شہداء ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے, وہ ایک ہی دفعہ قوم کے لیے خون دیتے ہیں, اور آپ 40 پتہ نہیں کتنی دفعہ دے چکے ہیں. بس اللہ کا شکر ہے. ابھی اس میں ایسے ہے کہ 17 سے تقریباً 65 سال کی عمر تک تمام جو لوگ ہیں وہ بلڈ دے سکتے ہیں. بڑا مطلب ڈیوریشن ہے, 65 سال تک دیتے رہیں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ ڈبل سنچری بنا سکتے ہیں, ٹرپل سنچری اس میں بنا سکتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کر کے, اور اس میں کتنا اجر کما رہے ہیں اور اپنے جسم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ نہیں بھی بلڈ دیں گے تو وہ 4 مہینے میں آپ کے جو سارے سیل ہیں باڈی کے ڈیڈ ہو جائیں گے, لیکن آپ بلڈ دیں گے تو اس کا دیکھ لیں گے کتنا اچھا. یہ ایسے ہی ہے جی جیسے کوئی چیز ایکسپائر ہونے سے پہلے بندہ صدقہ کر دے اور فائدہ اٹھا لے, ورنہ وہ کوڑے میں جائے گی. بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک. اچھا چدر صاحب, یہاں یہ تھوڑی سی ہم کلیریفیکیشن کر دیں, کیونکہ کزن میرج کے حوالے سے نا تھوڑی سی سینسٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے. تو یہ جو ایک تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے, جو سائنس بتاتی ہے, ڈاکٹرز بتاتے ہیں, اور یہ جو پیشنٹس یعنی مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں, کود رہی ہیں نا تنگ آ کے, اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ جیسے لوگ دیکھ کے ان کو اس فیلڈ میں آ گئے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کزن میرج پر ٹوٹلی پابندی لگا دی جائے, بلکہ ایک ٹیسٹ کر لیا جائے. اگر وہ مائنر ہیں تو آپ اس میں نہ کریں, ورنہ کر لیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ تو لا میکر اور اسمبلی اور پارلیمنٹیرین اور سماج کو اور معاشرے کو کا کام ہے, وہ ان کا یقین طور پہ اس پہ کر رہے ہوں گے. اس میں بے شمار بیریئر ہو سکتے ہیں, سوشل بھی ہو سکتے ہیں, ریلیجس بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس پہ بھی ڈسکس کرنے پڑیں گے, وہ تو اس پہ ایکسپرٹ بات کریں گے. لیکن جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے, چونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے, میں کسی سروے کی بات نہیں کر رہا, مجھے میرا چونکہ ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے, تو میں اکثر ہی اپنی لرننگ کے لیے ان سے بات کرتا رہتا ہوں. تو میں نے تو تقریباً 80 سے 85% بچے وہی دیکھے ہیں جو کزن میرج کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا چدر صاحب, یہ تھوڑا سا بڑا ایک ٹچی سا میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ بچے, یعنی ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور ہر خواہش ان کی ہم پوری کرنا چاہتے ہیں, اور خدا نہ خاصا بعض دفعہ حلال حرام کی تمیز بھی والدین نہیں کرتے, تو اور وہ بادشاہ ہوتا ہے, بچہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اچھا, جب ان بچوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ بار بار خون لگایا جا رہا ہے, ہم کچھ اور طرح کے مریض ہیں, ان کے جذبات کس طرح کے ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چل جاتا ہے, کیا پتہ ہی نہیں چلتا انہیں؟ دیکھیں جی, پتہ ہوتا ہے. اچھا. اس میں جب وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کروانے کسی فاؤنڈیشن کسی آفس میں کہیں جاتے ہیں, تو وہ ارد گرد اپنے بچوں کو ارد گرد دوسرے بچوں کو بلڈ لگاتے دیکھتے ہیں, اور پھر وہ مسلسل آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو بچے ان کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے, وہ دنیا میں نہیں ہوتے. وہ انہیں بتائیں یا نہ بتائیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بڑی اذیت اور دکھ والی بات ہے. ان بچوں نے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں. جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کوئی پولیس افسر بننا چاہتا ہے, کوئی اس میں جو ملک کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی فیلڈ میں, ان کے بڑے خواب ہوتے ہیں, لیکن ان کے خواب پورے ہوتے اکثر نظر نہیں آتے. لیکن اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں کہ ہم ایک تو اگر پہلے ہی اس طرح کا کوئی ٹیسٹنگ کی طرف چلے جاتے تو وہ خواب دیکھ کے تکمیل والے بچے ہمارے ساتھ ہوتے, اور دوسرا ہم کم از کم بلڈ ڈونیٹ کر کے ان کو جو اویلیبل بچے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم ان کی میکسیمم صحت مند زندگی میں اضافہ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جتنے بھی ماہ و سال دیکھیں وہ خوبصورت ہوں, وہ صحت مند ہوں, اور وہ اپنے آپ کو ہیلدی سمجھیں. میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ ابھی لاسٹ رمضان المبارک میں عید سے چند دن پہلے وابرا ٹاؤن میری رہائش ہے گجرانوالہ, تو وہاں شہریوں نے جتنے بھی تھیلیسیمیا کے بچے تھے گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے بلکہ ریجن کے, تقریباً 300 کے قریب بچوں کو انہوں نے عید سے پہلے انوائٹ کیا, ان کی افطاری کروائی. افطاری کے بعد وہ بچے جو کہ انتہائی غریب کلاس کے تھے, تو کافی سارے دوستوں نے انہیں ایک گفٹ دیے, یعنی کہ کسی دوست نے 2000 دیا, کسی نے 1000 دیا, تو وہ 300-350 جو بچے تھے
ان میں سے ہر بچے کے پاس تقریباً 10-12-15 ہزار عیدی اکٹھی ہو گئی اور وہ اتنے خوش تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ خوشی میں بیان نہیں کر سکتا, صرف فیل میں کر سکتا ہوں اور کوئی دیکھ کے فیل کر سکتا ہے کہ ان کے لیے انہوں نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا جو بیماری کے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیماری بھگتتے ہوئے بڑی تکلیف میں, بڑی غربت میں وہ ان کے والدین تھے. جب اتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو وہ کتنے خوش ہوں گے. ان کی خوشی علیحدہ تھی. لیکن وہاں جو ڈاکٹر صاحب تھے جو ان کی کیئر کر رہے تھے وہ مطلب کہ وہ سیپریٹ پریشان کھڑے تھے. میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہتے جی آپ روٹین آپ بنا رہے ہیں کہ آئندہ ہم ان کی افطاری کروایا کریں گے اور عیدی دیا کریں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے 20% بچے اگلے سال آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. یعنی کہ اس کی ایسی اذیتناک بات تھی نا کہ یہی بات ان بچوں میں سے کسی کو پتہ چل جاتا, کسی کو والدین سن لیں, کیونکہ وہ تو فگر کی بات کر رہا تھا, وہ تو اپنی جو ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کے بتا رہا تھا, ڈیٹیل بتا رہا تھا. اس کے پاس تو کوئی جذباتی بات نہیں تھی, فگر پہ بات تھی. تو وہ اس کی بات بڑی اذیتناک بات تھی. یعنی کہ وہ جو وہاں بڑے خوش لوگ جا رہے تھے ان سے ہو سکتا ہے کہ ان سے ہماری ملاقات نہ ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کسی فاؤنڈیشن میں گیا تو ایک بچہ بڑی پوئٹری پڑھ رہا تھا, بڑا اچھا وہ اسکالر ٹائپ تھا, اس نے بڑا ایموشنل وہ اسپیکر تھا. تو انہوں نے مجھے بلوایا, وہ بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا, وہ خواب بھی دیکھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا لیڈر ملک کا بنوں گا. اتفاق سے میں 10 دن بعد وہاں گیا تو میں نے اسے کہا کہ سعد نام تھا اس کا, کہ سعد کو بلائیں جی. تو پتہ چلا کہ سعد دنیا میں نہیں رہا. یعنی کہ اس کے پورے خواب دھرے رہ گئے. یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس اذیت, تکلیف, دکھ اور اس کرب کو کبھی دیکھنا ہو نا, اور آپ چاہ رہے ہوں کہ میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کروں, اگر میرے پاس باقی فیسلٹیز ہیں تو کبھی کسی تھیلیسیمیا فائٹرز کے گھر چکر لگائیں. اس کی در و دیوار پہ, دروازوں پہ, اس گھر میں آپ کو وہ جو سائے نظر آئیں گے وہ بڑے اذیتناک سے ہیں. تو میں یہ اس کا ایموشنل ٹچ تو آپ کو بیان کر رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں, خود ان کو ملتا ہوں. لیکن اس میں دوسرا پریکٹیکل حل یہ ہے کہ ہم اس کے جو طریقے ہیں اس بیماری کو اوائڈ کرنے کے وہ اڈاپٹ کریں اور کوشش کریں کہ جو بچے پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہیں 1.5 سے 2 لاکھ, ان کی کیئر کریں, اس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں اور کوشش کریں کہ آئندہ ان بچوں میں اضافہ نہ ہو. اور اس میں اگر میں اپنی بات کروں, تقریباً 6 سال سے قریب میں اس میں اٹیچ ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو میکسیمم بلڈ پرووائڈ کروں. میری کوشش ہوتی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نوازا ہے اور کامیاب بھی میری کوشش ہوتی ہے. تقریباً 3000 سے 3500 بلڈ بیگ جو ہیں وہ ہر مہینے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مختلف ٹرانسفیوژن کرنے والی مختلف فاؤنڈیشنز ہیں ان کو پرووائڈ کیے جائیں. ان کے پاس بالکل کوئی سورس نہیں ہوتا, جیسے آج کل بڑی گرمی ہے, حبس ہے, کوئی بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتا, ان کو بالکل ان کے پاس بلڈ نہیں ہوتا. تو اس میں ان بچوں کے نقصان یا سانحوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کر لوں. الحمدللہ تقریباً میں ان 7 سالوں میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بلڈ بیگز مختلف فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کروا بیٹھا ہوں. میں نے جب ہم نے پہ اسٹڈی کی ہے کہ ہمارے اس ان پٹ, ہماری اس کوشش کے بعد رزلٹ کیا نکلا ہے, تو الحمدللہ جب پچھلے 7 سال کا انالیسس کرتے ہیں تو اس 7 سال کا انالیسس کرتے ہیں تو الحمدللہ نہ صرف ان بچوں کا وہ موٹیلٹی یا سمجھ لیں کہ ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے, بلکہ جو بچے سروائیو کر رہے ہیں وہ بڑے صحت مند سروائیو کر رہے ہیں. ان کا ایچ بی لیول اچھا ہے اور اس میں یعنی گجرانوالہ ٹاپ پہ ہے ان میں بالکل. گجرانوالہ سے ایڈجائننگ جن کو ہم دیتے ہیں, لاہور بھی مختلف فاؤنڈیشنز ہیں, میلسی, دیپال پور, ایون کہ میر پور, جہاں ہم بلڈ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خود ان کی جو انتظامیہ ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے سابقہ فگر سے موجودہ فگر بڑے بہتر ہیں اور وہ اس طرح کے وہ سانحہ نہیں ہوتا جس طرح وہ اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, مطلب کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک فرد کے ایکشن لینے سے فرق پڑا ہے. اگر اور زیادہ لوگ بھی ظاہر ہے جس طرح بات سن رہے ہیں اور ہم سب کوشش کریں تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں, فرد والی بات تو نہیں, یہ ساری ٹیم ورک ہوتا ہے. سارے بے شمار میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہوں گے جن کو کوئی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. وہ اس میں کرنا پڑتا ہے, کوشش تو مل جاتے ہیں, کارواں بن جاتا ہے. جی کوشش ہوتی ہوگی, ان کی دعائیں ہوتی ہوں گی, ان کی ایفرٹس ہوتی ہوں گی. بے شمار دوست ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ ہیں. اگر مجھے کسی کا بائی نیم ذکر کرنا ذرا مشکل لگے گا, لیکن گجرانوالہ میں ایک پولیس افسر ہی ہے, بلال انسپیکٹر ہے,
بلال بیرک وہ سارے جانتے ہیں، میرے ساتھ اکثر تصاویر میں نظر آتا ہے، وہ پورا اس میں ایموشنلی اٹیچ ہے، وہ ہر وقت اس کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور بے شمار دوست علماء کرام کا تعاون بڑا رہتا ہے اس سلسلے میں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا دونوں پہلو میں بڑا تعاون ہو سکتا ہے، جہاں تک ان کا یہ سلسلہ ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا، تو میں مشکور ہوں کہ اب تک اگر میں نے 1.5 لاکھ بلڈ بیگز ڈونیٹ کروائے ہیں تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 50 سے 60% صرف علماء کرام کی شفقت مہربانی ہوگی۔ اس میں مدارس کے بچوں کا بلڈ ہے، وہ جو مذہبی ہمارے نقطہ نظر والے لوگ ہیں، دوست باب ہیں، انہوں نے اس میں بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، اور انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بڑے ایک گھنٹے میں انہوں نے 900 بیگ بلڈ بیگ کروائے ہیں، تو وہ بڑے لوگ انوالو ہیں۔ دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کریں تو اپنے ممبر کا یوز کرتے ہوئے اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں، لوگوں کو بتایا کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، خدا نخواستہ اگر ان کے پاس تھیلیسیمیا کا میجر بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی زندگی کا پھر کیا رزلٹ نکلے گا، وہ اپنی زندگی اس بچے کی کیئر کرتے ہوئے اس اذیت میں گزار دیں گے، تو ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں، وہ کروانا چاہیے، یہ کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب یہ فرمائیے کہ مطلب ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ مڈل کلاس کا یا غریبوں کا مرض ہے، امیروں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے بات؟ دیکھیں جی میری تو آبزرویشن یہی ہے، کیونکہ ایک تو غریبوں کی بیماری ہے اس سینس میں کہ عام طور پہ زیادہ کزن میرجز ہیں ہی غریبوں میں، وہ آؤٹ آف فیملی ان کی شادیاں کم ہوتی ہیں۔ دوسرا جب اس بیماری کا کوئی مڈل کلاس کا بندہ شکار ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ غریب کلاس میں چلا جاتا ہے، غریب ترین کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اتنی مشکل بیماری ہے کہ اس میں جو والد ہے والدہ ہے وہ کوئی اور کام کرنے کے بجائے ہر وقت اس بچے کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پچھلے بلڈ لگوا کے اگلے 8 دن کے لیے بلڈ کے لیے وہ لوگوں کے ترلے ملتے ہیں اور باقی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی معاشی زندگی یا اپنی کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے بجائے وہ اس بچے کے سروائیول پہ خرچ ہو جاتے ہیں، تو وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی غریبوں کی بیماری ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے علاج معالجے کی تو وہ بھی اگر کسی غریب امیر کلاس کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہوگا تو اس کی بیرون ملک اس کی ٹرانسفیوژن بون میرو ٹرانسفیوژن کروا لے گا، اس پہ ٹریٹمنٹ کروا لے گا، 2-2.5 کروڑ خرچ ہوتا ہے، وہ کروا کے اس کے لیے کوئی بہتر کر لے گا، لیکن غریب آدمی جو اپنی روٹی پوری نہیں کر رہا وہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر سکے؟ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ان میں اویئرنیس کم ہوتی ہے، بیچارے کزن میرجز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ فیملی اورینٹڈ زیادہ یہ لوگ ہوتے ہیں، تو لیڈ کلاس کے معاملات ذرا اور ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ ایک اس میں کزن میرج کی وجہ سے ہو گیا، پھر بیچارے علاج نہ کروا سکے۔ تو مجھے یہ فرمائیے کہ سرکاری ہاسپٹلس میں بھی اس کا علاج تو ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل، پاکستان میں تقریباً کیا معاملہ ہے، کس طرح ہو رہا ہے؟ جو مجھے پتہ ہے اس کے مطابق تقریباً 13 کے قریب مختلف ہاسپٹل ہیں پاکستان میں جو ان بچوں کا فری علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بون میرو ٹرانسفیوژن کا، لیکن اگر ان تمام ہاسپٹل میں ان کے لیے بیڈ اگر 6 یا 10 ہیں تو ایک بیڈ پہ اگر آپریٹ ہو جانا ہے تو کم از کم اس پیشنٹ کو 3 مہینے رہنا پڑتا ہے، تو وہ جو 1.5 سے 2 لاکھ بچے ہیں وہ ان کی باری نہیں آتی۔ بے شمار اس طرح کے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو کیو پہ لگ جاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹریٹمنٹ ان کی ہوگی، لیکن وہ کیو میں ہی رہ جاتے ہیں، اس سے پہلے باری نہیں آتی، ان کی کسی اور طرف سے باری آ جاتی ہے۔ تو اس کو ایک تو ظاہر ہے اگر پاسبل ہو سکے تو اسکیل بڑا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ جو بون میرو ڈونیٹ کرنے کا بھی کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے، وہ بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اس کو بھی پروان چڑھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے یا باقی خوشیوں کے لیے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ زندہ رہ سکیں، اپنی اولاد کو زندہ رکھ سکیں۔ تو جب ان کے علاوہ اگر یہ بھی اتنی زیادہ بیماری ہو کہ اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑے تو لوگوں کو صرف یہ پرائرٹی ہو جاتی ہے، تو ہمیں پرائرٹی فکس کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے پیشنٹس کو، اس طرح کے والدین کو پرائرٹی دیں، کوشش کریں کہ ہم ان کے دکھ جو ہے اسے کم کر سکیں۔ بالکل عمران صاحب، یعنی مجھے بڑا ویسے حیرت ہو رہی ہے، یعنی یہ تصور ہی آپ نے تو بدل کے رکھ دیا نا، کم از کم آج کے ناظرین کے لیے، میرے لیے، یعنی اس وردی سے اس طرح کی ایموشنل باتیں، بچوں کی باتیں، ہمارے ٹمٹماتے ستاروں کی باتیں، ہمارے پھولوں کی باتیں، پھر ان کے مرجانے کی باتیں، پھر ان کے در و دیوار پر وہ آپ نے اداسی اور اذیت کے سایوں کی بات کی، پھر آپ ان کے خواب سنتے ہیں اور پھر دوبارہ جاتے ہیں تو وہ نہیں ملتے، تو آپ
بھی ایک خواب لے کے ایک ہمارے معروف اسکالر ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، ان کے پاس ایک دفعہ چلے گئے تھے، یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ میں یہاں تو بیان نہیں تھا کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ 97 میں، اور میں مالٹون لاہور میں یہاں پڑھ رہا تھا کسی فلیٹ میں، کمپٹیشن کی تیاری کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ اسٹوڈنٹ تھا، کمپٹیشن کی تیاری کر رہا تھا. تو اس وقت مجھے خواب میں مجھے بلایا گیا اور مجھے زیارت نصیب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے میں لوگوں کو کم بتاتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں. اس میں مجھے تلوار دی گئی کہ تم کسی آن ورڈ، کسی سے کہیں سے چیزوں کی آواز آ رہی تھی کہ آپ اس لڑائی میں شامل ہو جائیں، اس جنگ میں شامل ہو جائیں. تو وہاں کچھ اور بھی شرطیں دی گئی، جو بات کی کہ جو میں ابھی یہاں بتانا نہیں چاہ رہا. تو لیکن مجھے خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک تلوار میرے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد 2-3 مہینے بعد میں پولیس میں انسپیکٹر بھرتی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت زیادہ کام لیا الحمدللہ، یعنی محکمے میں بھی لیا. بالکل، بلکہ اس میں میری اپنی کوئی اہلیت قابلیت نہیں، مجھے سب سے بڑا فیکٹر وہی جو اپنے خواب کی تعبیر میں نظر آتا ہے کہ جو اس کی روحانی برکات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، یعنی کہ مجھ میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں، کوئی ہابی نہیں، لیکن اس نے مجھ سے بہت زیادہ میرا پروفیشنل جو کام ہے، پولیس کا جو اصل کام ہے، وہ بہت زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے. اور اس کے بعد اس سے جڑا ہوا اس کا سمجھیں کہ ایک آؤٹ پٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفلوئنس میرا اتنا بنا دیا، اتنی ایکسیپٹیبلٹی بنا دی سوسائٹی میں کہ میں یہ مشکل ترین کام، یعنی کہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرانا کسی سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. یہ اس برکت کے سبب ہی یہ ہوا کہ میں پروفیشنلی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سب سے زیادہ کام لیا، اور اسی برکت کا سبب ہے کہ میرے اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا برکت ڈالی ہوئی ہے. اور میں ذاتی طور پہ جب میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میں کیسے یہ کام کر پا رہا ہوں، مجھے اپنی دور دور تک کہیں کوئی خوبی، کہیں کوئی اہلیت نظر نہیں آتی، ماسوا ہے اس برکت کے جو اس خواب کی بدولت تھی، اس برکت کے جو مجھے وہاں مجھ سے باتیں کی گئی اور مجھے چیزیں عنایت کی گئیں. اس کے بعد راہ دکھا دی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیا گیا ڈفرینٹ کام. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس برکت کے سبب بے تحاشا کام لے رہا ہے. اور میں یہ بات مجھے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. میں یہ جب مجھے اس طرح کی جب یہ خوش قسمتی میری ہوئی تو میں تھوڑا ڈرا بھی ہوا تھا، کوئی اس طرح کی اس میں اس طرح کی باتیں بھی تھی کہ آپ شہید ہو جاؤ گے. تو میں بعد میں وہیں میرے پاس ہی ڈاکٹر موسیٰ ملک صاحب حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو ان کے پاس کیا، ان سے ملا، بہت بڑے اسکالر تھے وہ، اور پی ٹی وی پہ اس وقت درس قرآن بھی دیتے تھے. میں کوئی ڈرا بھی ہوا تھا، انہوں نے مجھے نارمل کیا اس سچویشن سے، اور مجھے تھوڑا سا خوش قسمت بھی بتایا میرے بارے میں کہ آپ ہو، اور کچھ اور طرح بھی باتیں بتائیں. لیکن جو انہوں نے باتیں بتائی تھیں وہ اب سچ ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے جو کہا تھا کہ تم ایسے ایسے ہوگے اور تم کام کرو گے، تم سے کام لیا جائے گا، تو وہ الحمدللہ وہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس برکت ہے اس سارے معاملے کی کہ خدا تعالیٰ ہر معاملے میں کامیابی بھی دیتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو اذیت ناک کام ہے، بیماری ہے، اس میں جو میں الحمدللہ جو میری کوشش کے بعد کسی کو ریلیف ملتا ہے، زندگی ملتا ہے، تو میں پھر شکر خدا تعالیٰ کا بار بار کرتا ہوں. اور پھر میری بات، میرا ذہن، میری سوچ وہیں جاتی ہے جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ مجھے اس طرح کی ایڈوائسز کی گئی تھیں. کوئی جاگ لگی ہوئی ہے. ہاں جی الحمدللہ. عمران صاحب، پولیس سے تو کانپتے ہیں، مجرم تو کانپتے ہی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی کانپتے ہیں، لیکن یہ کیا واقعہ ہوا کہ مجرم پکڑ لیا گیا، وہ آپ کے قابو میں آ گیا، جرم ثابت ہو گیا، لیکن یہ عجیب رول پولیس کا ادا ہوا کہ بجائے اس کے کہ اس کو کوئی چھتر پولا کرتے یا اس کو جیل میں ڈالتے یا اس سے کچھ پیسے لیتے، الٹا آپ لوگوں نے پیسے جمع کیے اور اس کو دے دیے. دیکھیں جی، اصل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کرائم کی میجر جو ریزن ہے وہ غربت ہے. اگر کسی کے پاس ہو تو کوئی اپنی عزت
اور اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالتا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ابھی 2019 کی شاید بات ہے, کووڈ کا زمانہ تھا, تو اس وقت ایک واردات ہوئی تھانہ سول لائن میں. واردات ہوئی, اس میں برقع پوش کوئی خاتون تھی, اس کے بعد ویپن تھا. اس میں ایک صرف خواتین والے گھر کو ٹارگٹ کیا, وہاں سے 3-4 لاکھ روپیہ چھینا, کچھ چیزیں چھینی اور وہاں سے فرار ہو گئے. ہم نے کوشش کر کے 2-4 گھنٹے بعد ہی وہ ڈاکو خاتون کو ٹریس کر لیا. جب اس کو ٹریس کر کے واپس پکڑا اور میرے پاس اسے لے کے آئے, تو وہ بیسیکلی اصل میں خاتون نہیں تھی. اچھا, وہ مرد تھا, برقع پہن کے. اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس بالکل کوئی کھلونا پسٹل تھا. اس نے, یہ تو اور طرح کی بات ہے, لیکن جب اس نے یہ بات بتائی, اس نے کہا جی میرے بچے بالکل گھر بھوکے بیٹھے ہیں, میں نے اس مکان کا جو میں رہ رہا ہوں 2 مہینے کا کرایہ دینا ہے, اور آج میرے مالک نے نکال دینا ہے. اس نے فائنل وارننگ دی ہوئی ہے. میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ میں یہ کرتا, اور میں نے واقعی غلط کی ہے. لیکن یہ ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے گا کہ میں تو جیل میں چلا جاؤں گا تو میرے بچے پھر قبر میں چلے جائیں گے, میرے بچے کہیں اور چلے جائیں گے. وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزاریں گے. اور یہ جب ہم نے ویریفائی کیا تو اس کی بات 100% ٹھیک تھی کہ واقعی اسے گھر سے نکالا جانے لگا تھا, واقعی اس کے بچے بھوکے تھے. تو اس کے بعد پھر وہیں ہم نے جو اس آفس میں پولیس افسران بیٹھے تھے, مل جل کے ہم نے اسے ایک لوڈر رکشہ لے کے دیا, اس کی بیوی, تاکہ وہ اس کا ہو جائے. اسے تو ظاہر ہم نے چلان کرنا تھا, جیل بھیجا, جیل کے بعد ظاہر وہ اپنا ضمانت ہو کے واپس آ گیا ہوگا. لیکن ہم نے اس کا پورا بندوبست کر دیا کہ وہ سروائیو کر سکے, یعنی کہ وہ کرایہ بھی ادا کر دیا, سب کچھ پورے اس کے واجبات پے کیے. لیکن یہ بات طے تھی کہ اگر اس طرح کی وہ سچویشن کا سامنا نہ کر رہا ہوتا تو وہ کرائم نہ کرتا. اگر ہم بھی اسے صرف ایک روایتی پولیس افسر کی طرح جیل بھیج دیتے اور اس کی بات پہ غور ہی نہ کرتے, تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ اس کی مسز کیا کرتی, اس کے بچے کیا کرتے, وہ کس کنڈیشن میں ہوتے. تو ہماری تھوڑی سی کوشش سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے بعد یقینی طور پر اس نے کبھی کوئی واردات نہیں کی. اسے بالکل کوئی رابطہ رکھا اس نے بعد میں ملتا رہا, جی وہ ملتا رہا, جیل سے آیا تو ملتا رہا. اس نے بالکل کمٹمنٹ کی کہ بندہ واردات نہیں کرے گا. اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اپنے پہلے اس کام پہ, اور اس کے بعد وہ اپنی اسی لوڈر رشہ کی وجہ سے محنت کر کے اپنی زندگی جو ہے گزارتا رہا ہے, اور اپنے بچوں کو وہ نیک مائک سے پالتا رہا. جی عمران صاحب, آپ کی یعنی ایک زندگی بیت گئی ہے, وہ کہتے ہیں نا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ہاں جرائم کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, جرائم کی اصل وجہ میں ذاتی طور پہ جب ہم اپنی طور پہ انالیسس کرتے ہیں تو اصل وجہ غربت ہی ہے. غربت ہے, بے روزگاری ہے. غربت اس وقت دور ہو سکتی ہے جب آپ کوئی کام آپ کو مل جائے کرنے کے لیے. اگر آپ کام نہیں کر رہے, اپرچونٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو پھر تو آپ ذمہ دار بہت زیادہ ہو گئے. لیکن آپ کو اپرچونٹی نہیں مل رہی, ایک بات. اور دوسرا, اتنی خواہشات لوگوں نے بڑھا لی ہیں, اور دوسرا اتنا کلاس ڈفرینس ہے کہ امیر کلاس جو ہے وہ اتنی لگزوریس لائف گزار رہی ہے. ان کو دیکھ کے, اور ایک وہ بندہ جس کی 8,500 روپیہ پے ہے, تو وہ اس میں کرایہ بھی دینا ہے, روٹی بھی کھانی ہے, 3 بچے بھی پالنے ہیں, میڈیسن بھی کرنی ہے, کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری اور غربت جو ہے وہ میجر کرائم ہے. اگر پولیس پہ پارٹ پہ دیکھیں تو پولیس اپنے تئیں پوری اپنا پروفیشنلزم یوز کرتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ وہ کرائم کو کنٹرول کرے, کرائم کے لیے ایفرٹ کرے. پولیس آفیشیل جو ہیں وہ, مجھے پتہ ہے کہ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ ایک لمحہ بھی آرام نہیں کرتے. کوئی ایمرجنسی کال آئے تو کسی اور ایمرجنسی سے آنے کے فوراً بعد ادھر چلے جاتے ہیں, اور بالکل اسی حالت میں ہوتے ہیں, پوری ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پولیس میں کوئی کیپیسٹی کی کمی ہے, اہلیت کی کمی ہے, یا نیت کی کمی ہے. پولیس اپنے پورے وسائل کے ساتھ پوری ایفرٹ کرتی ہے اور اہل ہے کہ وہ کرائم کنٹرول کرے. دوسرے جو فیکٹر ہیں وہ شاید وجہ ہے اس بات کے کہ کرائم جو ہے وہ اتنا ختم نہیں ہو رہا جتنا پولیس ایفرٹ کرتی ہے, یا جتنا ہمارا کرائم کم یا ختم ہونا چاہیے. جی ٹھیک. اچھا عمران صاحب, بینگ اے پولیس آفیسر, سب سے زیادہ غصہ یعنی جرائم کے حوالے سے معاشرے میں کس پہ آتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو بینگ پولیس آفیسر غصہ نہیں آتا. اچھا, اس کی ریزن ہے کیونکہ ایک پولیس آفیسر جو ہوتا ہے وہ اپنے سے جڑے لوگوں کا, اس کا وہی سٹیٹس ہوتا ہے جو ایک ذمہ دار گھر کے سربراہ کا ہوتا ہے. وہ ہر ایک کو
ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ غصہ کر کے نفرت کا اظہار نہیں کرتا، بیسیکلی وہ کریکشن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اب یہ بہت زیادہ غصے کے باوجود ایک سربراہ جو ہے وہ کبھی اپنے سے جڑے لوگوں کو اریٹیٹ نہیں کرتا، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، ان کو ذلیل پریشان نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر اور غصے کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. اچھا عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یعنی جو آپ نے ابھی باتیں بیان فرمائی ہیں نا، کیا واقعتاً سارے پولیس آفیسر اسی طرح کے؟ دیکھیں جی، ظاہر مسلسل چینج آتی ہے. بالکل آپ خود آبزرو کر لیں، انٹریکٹ کر لیں پولیس افسران سے، آپ کو ایسے زیادہ تر پولیس افسران آپ ایسے ہی نظر آئیں گے کہ وہ اپنا وہ لیڈنگ رول جو ان کا ہونا چاہیے، وہ بیہیویئر پروڈکٹیو اور ریفارمیٹیو ہونا چاہیے، وہ ہے ان کا. وہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ نہیں ہوتے. وہ بالکل آپ کسی آفس میں بیٹھ جائیں، آپ کو بے شمار ریزنس آگے سے مل رہی ہوں گی اریٹیٹ کر کے غصہ دلوانے کی، لیکن وہ کبھی غصہ نہیں کرتے. وہ اپنے رول اور اسٹیٹس کے مطابق پورا بیہیو کرتے ہیں. اصل میں وہی لوگ پولیس کے بارے میں تھوڑا گلا کرتے ہیں جن کا انٹریکشن کم ہوتا ہے. جن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے انہیں اندازہ ہے کہ یہ یعنی کافی تبدیلی بھی آ چکی ہے، کتنے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، کتنا برداشت کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر حال میں جو ان پہ ڈپینڈنٹ لوگ ہیں، جو ان سے کے پاس آ کے ریلیف کی ریکویسٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہر حال میں ریلیف دیں، اور اس میں بالکل اپنی شخصیت، اپنی طبیعت اور اپنی فیلنگ کو انوالو نہ ہونے دیں، بلکہ انشور کریں کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے، جس ریلیف کے لیے آیا ہے، اس کو اس کے قانون کے مطابق ریلیف دیں. جی بڑی اچھی بات جی، اگر ایسا ہے اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. اچھا، میرا آخری سوال عمران صاحب، یہ ایک آپ کی پروفیشنل لائف ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، بڑی کامیاب ہے، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آپ نے بیچ میں تذکرہ کر دیا نا، جب آپ جڑ جاتے ہیں کسی سے، یا جو جاگ لگنے کی ہم نے بات کی، تو پھر اسے بڑی ساری چیزیں، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، بندہ سارا کچھ. تو پروفیشنل لائف ہے آپ کی، ایک آپ کی دوسری لائف ہے. اچھا، یہ جو ایک خدمت خلق کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب، یعنی اگر 1.5 لاکھ اپنے بیگز بلڈ کے دیے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. 1.5 لاکھ جانوں تک ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. تو اچھا، یہ والا جو کام ہے وہ آپ کی ایک انر سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے، اطمینان کی بات ہوتی ہے، وہ اس کام سے آپ کتنی فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اتنا آپ اس بات سمجھ لیں کہ میں جس ویک، جس ہفتے تقریباً 1200 بلڈ بیگ نہ دلوا سکوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہو کہ میرے اس ان پٹ نہ دینے کی وجہ سے کہاں کس جگہ کیا پریشانی ہوئی ہوگی، کیا دکھ میں لوگ گزرے ہوں گے، وہ مجھے چیز موٹیویٹ کرتی ہے، اور مجھے وہ بات سونے نہیں دیتی. وہ دکھ، اذیت، وہ جو ایکسپیکٹڈ اس میں اذیت ہے، دکھ ہے نا، اینڈ ہے نا، وہ مجھے سونے نہیں دیتا. اور میں اصل میں خوشی سے زیادہ اس دکھ کو میٹیگیٹ کرتا رہتا ہوں، اس پریشانی کو کم کرتا رہتا ہوں، اس اپنے خدشے کو ٹھیک کرتا رہتا ہوں کہ میری کسی کوشش کی صلاحیت ہونے کے باوجود کوشش نہ کرنے کی وجہ سے کہیں برا رزلٹ نہ آ جائے، کوئی اس کا بیڈ امپیکٹ نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا سانحہ نہ کسی بچے کے گھر، کسی والدین کے گھر ہو جائے کہ جو میری کوشش سے روک سکتا تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں خوش ہونے سے زیادہ اس پریشانی کو کم کر کے یا کنٹرول کر کے یا میٹیگیٹ کر کے زیادہ خوش ہوتا ہوں. جی واہ، بہت شکریہ عمران صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت ڈیفرنٹ، یعنی ہم نے ایک پولیس میں سے ایک یعنی کریکٹر جو ہے اس کو کہہ لیجئے کہ اجاگر کرنے کا باعث بھی بنے ہیں، بلکہ اس کو ہم نے دریافت کیا ہے. اور مجھے یعنی آپ کے یہ الفاظ سن کے اور آپ کے یہ ایموشنل باتیں سن کے مجھے واقعی لگا ہے کہ یار ہماری فورسز وہ کمال کی فورسز ہیں، ان میں کمال کے لوگ ہیں، بس ہمیں ذرا ان سے ملنے کی ضرورت ہے، دریافت کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہر جگہ انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں. آپ کی آمد کا، آپ کی گفتگو کا، آپ کی سروسز کا، اور آپ یہ جو ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، بڑا لاجواب اور باکمال کر رہے ہیں، اس کا بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری سروسز میں، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد اور زیادہ ہوں، ان کی اور کثرت ہو، اللہ ان کے کام میں اور برکت فرمائے، اور اللہ ان کو اور کام کرنے کی توفیق دے. تو ایسے اگر معاشروں میں لوگ موجود ہوں اور سروسز میں لوگ موجود ہوں تو وہ معاشرے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. وہ معاشرے سر اٹھا کے جیتے ہیں، سر جھکا کے نہیں جیتے. تو یہ ایک بہت خیر کا کام تھا جو آج ہم نے دیکھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.